बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। औराक गर्दानी के सिलसिले में आज मैंने जिस किताब का इंतखाब किया है, इस किताब का नाम है हाँ मैं इनकारी हूँ। और ये किताब जैसा कि आप देख सकते हैं जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर जफर अहमद खान शेरवानी साहब की एक पेशा वाराना जिंदगी के बारे में उनकी अपनी पूरी आप बीती है। तो आइए इसकी औराक गर्दानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि एक फॉर्मल जो तरीका होता है कि किताब के शुरू में इंतसाब का, जो उन्होंने अपने वालिदैन के नाम से किया, और उसी की एक साइट पे बता रहे हैं कि ये किताब बुनियादी तौर पे इंटरव्यू है जो कि तस्नीमुल हक फारूकी ने मेरा लिया था। तो बहुत ही एजाज़ की बात है मेरे लिए, और मैं बहुत ममनून हूँ जनाब जफर अहमद खान शेरवानी साहब का कि जहाँ उनकी किताब पर इतने बड़े बड़े लोगों ने तबसरे लिखे जिसका मैं आपसे जिक्र करने वाला हूँ, वहीं उन्होंने पहले नंबर पे मेरे तबसरे को रखा, और ये 2 सफ़े के तबसरा उन्होंने पहला से मजमून के तौर पर रखा है। फिर इसमें आप देखते हैं तो इसमें आबिती जो मेरा लिखा हुआ मजमून है। फिर उसके बाद जस्टिस हाजिकुल खैरी का तबसरा है, अल्ताफ कुरैशी साहब का तबसरा है, महमूद शाम साहब का तबसरा है, हामिद खान साहब का तबसरा है, मुनीर मलिक साहब का तबसरा है इस आबिती के ऊपर, और रशीद रिजवी साहब का तबसरा है, जो बहुत सारे बड़े बड़े टॉप के लोग हैं सहाफत में भी और वकालत में भी। फिर इसके बाद उन्हें 35-36 उन्वानात दिए हैं एक के खातिर, क्योंकि एक नशस्त में ज़रा लोगों के मसला होता है पढ़ना, तो ये इंसानी नफ्सियात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बड़े अच्छे किस्म के उन्वानात दिए हैं कि कभी आपको दोहराना हो तो आप ख़ास तौर पे इस वाक़े तक पहुँच सकें। तो जिसमें आप देखें कि पेश लफ्ज़ है शिवानी, बड़ी दिलचस्प बहस गुफ्तगू भी थी इसमें, उस इंटरव्यू में उसका जिक्र है। मुझे याद है सब ज़रा मेरा ख़ानदान, हड्डी मेरी खाल आपकी, मुताले का जुनून, बचपन के खूबसूरत दिन, अच्छाई के रास्ते, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, मुस्बत और मनफी पहलू, 1 मिनट का इंसाफ, जज का गलत फैसला और की सजा, साईं को हुक्म, ये सारे अनुमानात हैं। चलिए औराक गर्दानी करते हुए हम इसको आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो इसमें जो आता है, इत्तेफाक से चूंकि खुद मेरा अपना ही मजमून है, आप बीती। सच्ची बात तो ये है कि जिक्र किताब का चैनल चूंकि गैर तिजारती भी है और गैर मारूफ भी, इसलिए इसकी आप बीती की मुकम्मल 24 किस्तें शायद कम ही लोगों ने देखी होंगी। लोग YouTube पर 6-7 मिनट से ऊपर के क्लिप देखते भी नहीं हैं, लेकिन किताबी सूरत में वही चीजें चंद नशिस्तों में पढ़ लेते हैं। बहरहाल इस वीडियो आबिती का बड़ा फायदा यह हुआ कि शेरवानी साहब पर आबिती के शाये करने का तकाजा बढ़ गया, और आज एक आबिती आपके हाथों में कि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी आबिती पर शाये होने से पहले इतनी गुफ्तगू और इतने तवील इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आ चुका हो। तो किताब का मिजाज अलग होता है और वीडियो के गुफ्तगू का मिजाज अलग होता है। कुछ में खट्टी मीठी बातें भी होती हैं, कोई थोड़ी सी शोखियां भी होती हैं जो किताब में नहीं आ सकती हैं। तो जो लोग उस वीडियो इंटरव्यू को एक किताब पढ़ने के बाद सुनने के शायक होंगे, उनकी सहूलत के लिए मैंने इसमें QR कोड डाल दिया है कि अगर आपके मोबाइल फोन में QR स्कैनर मौजूद है, आप सिंपल उसको स्कैन करेंगे, 24 की 24 किस्तें आपको तरतीबवार वहां मिल जाएंगी। कभी फुर्सत के लम्हे में अगर आप कोई किस्त देखना चाहें तो देख लें। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस हाजिकुल खैरी साहब का बड़ा एक अच्छा मजमून है जफर शेरवानी साहब पे, और लिखते हैं कि ये जो है सच्चे ईमानदार, फरसाश और एक खुददार इंसान की दास्तान हयात है, और जिसके खानदान ने बड़ी नासाज हालात में हिजरत की थी। उनके वालिदैन ने अपनी औलाद को इज्जत नफ्स के साथ रहना सिखाया। अल्ताफ कुरैशी साहब का एक बहुत अच्छा मजमून है, काफी तवील मजमून है, जो शेरवानी साहब के बारे में है, और उन्होंने पूरे इसको आबिती को पढ़ा और बड़ा पसंद किया, और उसके उन्होंने खास वाक़यात की निशानदेही की है, और जिसे मजमून को पढ़ने के बाद जिन वाक़यात को पढ़ने के बाद इसके आबिती को पढ़ने का इश्तियाक बढ़ जाता है। हम औराक गर्दानी करते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे महमूद शाह साहब का एक मजमून आता है, बहुत इंटरेस्टिंग, शाइस्ता, दिलचस्प मगर मोहतात आबिती। हम आगे बढ़ते हैं और गर्दानी करते हुए, और आगे बढ़ने के बाद इसमें जनाब हामिद खान साहब का मजमून आता है, और हामिद खान साहब के मजमून में जिक्र है पूरा कि मेरे एक बुजुर्ग ने बरसों पहले यह मशवरा दिया था कि आबिती कभी न लिखना, क्यों, कोई पढ़ेगा ही नहीं, आखिर आपकी जात से भला किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है, बेहतर है जगबीती लिखो। लेकिन जफर शेरवानी की आबिती पढ़कर मैं सोच में पड़ गया हूं, कभी कभी आबिती बहुत दिलचस्प भी हो सकती है और दूसरों को इसे पढ़ने में लुत्फ आ सकता है। हामिद खान साहब के मजमून के बाद मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब मुनीर मलिक साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं और जिन्होंने अदली आज़ादी तहरीक में बड़ा एक कायदाना किरदार अदा किया था,
ان کا بھی ایک چھوٹا سا مضمون ہے جس میں منیر ملک صاحب نے اپنی کتاب دی لائرز موومنٹ کا ایک اقتباس دیا ہے، اور جس میں بتایا یہ ہے کہ جب ہم نے ججوں کے سامنے تجویز رکھی آپ لوگ ایسا کیجئے کہ اپنے استعفے ہمارے پاس دے دیجئے تاکہ ہم اس کو اکٹھے جب چاہیں گے دے سکیں گے، تو کہیں گے ظفر خان شیروانی صاحب جو تھے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اپنا استعفیٰ میرے حوالے کیا تھا۔ رشید رضوی صاحب بہت اچھا نام ہے، بہت سینئر لائر میں سے ایک ہیں، انہوں نے پھر تفصیل لکھی کہ وہ اپنے جو 40 سال کے تعلقات رہے ڈاکٹر ظفر خان شیروانی سے، اس کا ذکر کیا۔ پھر آبدیتی شروع ہوتی ہے۔ اس کتاب کو آغاز کرتے ہوئے جناب ظفر خان شیروانی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا دلچسپ، اور وہ ان کی نصیحت تھی ان کو جسٹس ایس اے ربانی صاحب کی، اور جنہوں نے کہا تھا کہ آج کل کتاب پڑھتا کون ہے، اور وہ بھی آپ بھی تھی، وہ کہا کرتے تھے کتاب لکھ کر بقرعید کے گوشت کی طرح بانٹنی پڑتی ہے۔ چلیے پھر اوراق گردانی کرتے ہوئے اس کتاب کے اصل متن پہ آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کتاب جو انکشافات سے بھرپور ہے، ایک سے ایک اس میں انکشاف کیا ہوا ہے، اور خصوصاً آصف زرداری صاحب کے معاملات، ہمارے جو چیف جسٹس تھے ان کے اپنے معاملات، جب دوبارہ اپنا حلف اٹھا لیا چودھری افتخار صاحب نے، تو انہوں نے ان لوگوں کو نوازا جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا، اور ان لوگوں سے انتقام لیا 2-3 حضرات کہ جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہے جو آپ کو اس کتاب میں پڑھنے میں ملے گا۔ پہلے میں اس کتاب میں سے آپ کو اوراق گردانی کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے واقعات سناؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ خاندان کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور تربیت کیسی ہوتی ہے۔ تو جناب آتے ہیں اوراق گردانی کرتے ہوئے، یہ اس کا صفحہ نمبر 42 ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ظفر خان شیروانی صاحب کی فیملی لالو کھیت میں قصائیوں کی گلی میں رہتی تھی۔ میرے والد ان سے کہتے تھے، کن سے کہتے تھے؟ ان قصائیوں سے کہتے تھے۔ میرے والد ان سے کہتے تھے کہ میں سارے دن دفتر میں رہتا ہوں، یہ بچے تو میرے ہیں لیکن یہ تمہارے بھی ہیں، لہٰذا انہیں کبھی کسی غلط کام میں دیکھنا، غلط لوگوں جیسے اٹھتے بیٹھتے دیکھو تو بلا تردد ان کی سرزنش کرو اور ان کی تنبیہ کر سکتے ہو۔ ہم لوگ بھی محلے کے بڑوں کا عزت احترام کرتے تھے، اپنے کسی بڑے کا نام نہ لیا، ہمیشہ چاچا چاچی خالہ خالو یہ کیسے پکارتے تھے، اگرچہ پیشے کے اعتبار سے وہ سب قصائی تھے۔ ہم نے احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ محلہ اگر سے چھوٹا سا تھا لیکن لوگ دوسروں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ پھر ایک دن بڑا کسی قصہ لکھا کہ ایک بار جب میں محلے میں آیا اپنے، تو کوئی صاحب حقہ پیر سے، تو ظاہر جو عمر کی تھی تو ان کو بھی ذرا شوق اٹھا، اور مذاق میں جا کے حقے سے 2 گڈوے لے لیے۔ تو محلے میں کوئی صاحب دیکھ رہے تھے، محلہ کس کا؟ قصائیوں کا۔ تو کوئی صاحب دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ فوراً ہمارے کان پکڑے اور ڈانٹتے ہوئے والد صاحب پاس لے کر کہا کہ اسے سنبھالیں، یہ حقہ پی رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد والد صاحب نے جو کچھ کیا اس کا اندازہ یقیناً بخوبی لگا سکتے ہیں۔ دیانتداری ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بڑی آسانی سے اس کی لیبلنگ کر لیں، آپ سے کر لیں۔ دیانتداری کیا چیز ہے؟ میں اس کا ایک آپ کو قصہ اور سناتا ہوں۔ جب ظفر خان شیروانی صاحب ایک لوور کورٹ کے جج تھے تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا ٹنڈو محمد خان۔ لکھتے ہیں کہ جب میرا ٹنڈو محمد خان ٹرانسفر ہوا تو میرے علم ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں واقع ہے۔ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ضلع حیدرآباد کی ایک تحصیل ہے۔ خیر وہاں گیا تو پتہ چلا کہ کورٹ تو ہے مگر جج کے رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ مجبوراً ایک جج صاحب کے ماموں کے گھر میں 50 روپے ماہوار پر سکونت اختیار کرنی پڑی۔ ہم جس گھر میں مقیم تھے اس کے نیچے بھینسوں کا پاڑا تھا۔ تو یہ ہمارے جج صاحب تھے، یہ قیمت دینی پڑتی ایمانداری اور دیانت کی کہ وہ بھینس کے باڑے میں اوپر کا مکان کمرہ کرائے پہ لیتے تھے۔ اچھا یہ اکیلے نہیں تھے، یہ اس دور میں ایسے بھی لوگ تھے ان کے علاوہ بھی۔ مثلاً یہ کہ انہوں نے بتایا یہ کہ جسٹس اکرام حسین جعفری صاحب کے بارے میں جب وہ سیشن جج تھے تو ہمیشہ ان کے ساتھ ٹریول کرتے تھے، اور ایک بار کہیں گے میری کوئی انتخابات میں ڈیوٹی لگی تھی تو ان کو خود جانا پڑ گیا، گاڑی ان کے پاس تھی نہیں، جیسا پاس گاڑی تھی نہیں، لہذا مجبوراً بس میں انہوں نے ٹریول کیا۔ اور جب بس میں انہوں نے ایک جگہ پہ ڈرائیور نے سواریوں کے انتظار میں گاڑی روک دی، کھڑی کر دی، اور جو ان کا معمول تھا بس ڈرائیور کا وہ اپنا بیٹھا رہا آرام سے کہ سواریاں آئیں گی چلیں گے۔ تو ان کی کوئی تھوڑی سی بحث ہو گئی اور ڈرائیور سے کہ گاڑی چلاؤ، تو ڈرائیور خاصا بدتمیز تھا جس کی وجہ سے بحث اتنی طول پڑ گئی کہ پولیس آ گئی اور اکرام صاحب سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جج ہوں۔ پولیس نے تنقیدی نگاہوں سے ان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تم جعلی جج لگتے ہو، جج بھی کبھی بس پر سفر کرتا ہے؟ یہ کہہ کر پولیس والے نے جج صاحب کو لے کے تھانے میں بند کر دیا۔ باقی واقعات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، پلیز پڑھ لیے گا، لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ سے ضرور کہوں گا جو میں نے اس سے بہت سیکھی ہیں اس انٹرویو میں اور اس کتاب میں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اصل اگر کسی چیز کو اہمیت حاصل ہے تو وہ گھریلو تربیت کی اہمیت ہے۔ آج کل ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے
موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جا کے 2-2 گھنٹے کے لیکچر سنتے ہیں کہ پیرنٹنگ کیسے ہوتی ہیں. مائیں سائیکاٹرسٹ کے ساتھ جا کے سیشن کرتی ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ہوگا میں کیا کروں. سب لوگ ہو رہے ہیں لیکن اصل جڑ تک نہیں پہنچتے ہیں. اور وہ جڑ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ والدین کو رول ماڈل ہونا پڑتا ہے، تب بچے سیکھتے ہیں. بچے لیکچر سے نہیں سیکھتے. تو آئیے میں ان کی کتاب سے آپ کو تھوڑے بہت اقتباسات سناؤں. پہلے تو وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ، کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی مدد کرو. ہم تو بس یہ مشاہدہ کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے. اور وہ کہا کرتے تھے کسی کی مدد حاصل کرنے سے امید سے قبل یہ سوچ لیا کرو کہ کیا تم نے کبھی زندگی میں کسی کی مدد کی تھی؟ اگر کی تھی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. دوسری بڑی اہم چیز جو اس کتاب کو پڑھ کے سامنے آتی ہے اور وہ ہے عورتوں کی طاقت، عورتوں کی قوت اور عورتوں کی آزادی. ہمارے ہاں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ اصل جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ مردوں کے پاس ہے، مرد حاکم ہیں، عورتیں محکوم ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یوں تو سوئٹزرلینڈ کے ایک مشہور قانون دان تھے جان جیکب، جنہوں نے 1861 میں کتاب لکھی تھی اور انہوں نے ثابت ہی کیا تھا کہ بنیادی طور پہ معاشرہ عورتوں سے جنم لیتا ہے. عورت اپنے گھر کی سربراہ ہوتی ہے اور جب وہی جو چیز آگے جب بڑھتی ہے تو معاشرے میں عورتوں کی سربراہی ہوتی ہے، عورتوں کی قوت ہوتی ہے. یہ بات تو حقیقت ہے. اگر آپ مسلم معاشرے میں بھی دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی جو تسلیم کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ نسل عورت سے چلتی ہے، نسل عورت سے پہچانی جاتی ہے. اور اسی لیے روز قیامت اولاد کو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور اتنی اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا ہے. یہ عورت کی قوت کیا ہے، اس کا مشاہدہ، اس کا جو موازنہ ہوتا ہے وہ ان کی اپنی کتاب میں ہوتا ہے. کچھ عورتوں کا ذکر ہے جو ان کی اپنی عزیز تھیں، جنہوں نے ان کے خاندان کا پورا رخ بدل دیا. پہلے یہ اپنی دادی کا ذکر کرتے ہیں کہ 1958 میں جب میرے والد صاحب کو کمشنر آفس میں سرکاری ملازمت مل گئی تو ان کی والدہ یعنی میری دادی کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا سرکاری ملازمت تو کر رہے ہو لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے حرام کے کمانے کے بارے میں کبھی غور بھی کیا تو میں دودھ نہیں بخشوں گی. اب بتائیں جن کی مائیں اتنی سخت ہوں گی اپنے بچوں کے ساتھ کہ جن کو اس سے دلچسپی نہیں کہ بچہ کون سے بنگلے میں رکھتا ہے، کون سی گاڑی میں بٹھاتا ہے، کیا کھلاتا ہے، کیا پلاتا ہے، کہتا ہے اگر حرام کھلایا تو دودھ نہیں بخشوں گی. تو ظاہر ہے کہ ان کی دادی کی یہ دی ہوئی قوت تھی کہ ان کے والد صاحب کے بھی پاؤں نہیں ڈگمگائے. پھر ظفر احمد خان شیروانی صاحب خود اپنا ذکر کرتے ہیں اور اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس میں نے بتایا کہ شروع میں پاپوش میں رہے، لالو کھیت میں رہے، جیکب لائن میں رہے، بڑی چھوٹی چھوٹی گلی میں رہے، سرکاری نلکے سے پانی نہیں آتا تھا. تو ظفر شیروانی صاحب بتاتے ہیں کہ گھروں کے باہر سرکاری نلکے لگے ہوتے تھے جہاں سے پانی بھر کے لایا جاتا تھا. رات کو جب سب سو جاتے تو والدہ برقع اوڑھ کر پانی بھر کر لاتی کہ بچے سو جائیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو اور صبح اٹھے تو انہیں پانی بھرا ہوا ملے. پھر شیروانی صاحب کہتے ہیں اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ 2007 میں سرکاری اہلکاروں سمیت جب دنیا کے پریشر تھے میرے اوپر لیکن میں نے حلف نہیں اٹھایا. ان کو معلوم تھا کہ میری ماں نے میری کیسے تربیت کی ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں فیملی ویلیوز پہ ہمارا وہ بھروسہ بڑھتا ہے اور ہمارا یہ چیز پڑتی ہے کہ جو چیز ہم ٹوٹتی پھوٹتی جا رہی ہے وہ ہمارا خاندان کا انسٹیٹیوشن ہے. اگر یہ ہمارا بحال ہو جائے تو سارے مسئلے ہو جائیں گے. کرپشن نیب سے ختم نہیں ہوگی، کرپشن ماؤں سے ختم ہوگی. ایک اور قصہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ عورتوں کی طاقت کا، عورتوں کی قوت کا، صرف ماں نہیں، بیوی بھی بہت رول پلے کرتی ہے کہ اس بیوی بہت زیادہ قوت دیتی ہے اپنے شوہر کو. اور اگر سب کلیئرٹی ہو گئے مائنڈ کے اندر یہ ان پر ایک جب یہ برا وقت آیا تھا، جب ان کے اوپر کافی پریشر پڑ رہا تھا، جو کتاب میں لکھا ہے کہ میرے پاس آرمی کے فون آ رہے تھے کہ آپ نے حلف اٹھانا ہے. تو ایسے موقع پہ جو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیمیج کنٹرول کیا وہ ان کی اپنی وائف نے کنٹرول کیا. اور بتاتے ہیں اس غیر معمولی صورتحال میں میری والدہ مرحومہ، بھائی صاحبان اور میری اہلیہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ان دنوں میری اہلیہ اپنے گھر گجرانوالہ گئی ہوئی تھی. جیسے ہی اس واقعے کا علم ہوا وہ پہلی فلائٹ سے فوراً واپس آ گئی. اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. عورت اگر ماں ہو تو نسل سنبھالتی ہے، عورت اگر بیوی ہو تو گھر سنبھالتی ہے. میں بولتا چلا جاؤں لیکن اس کتاب میں اس واقعات ختم نہیں ہوں گے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس کتاب کو جلد سے جلد حاصل کر لیجیے. آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے
کہ الحمدللہ اگرچہ اس کتاب کی قیمت 600 روپے ہے، لیکن اگر آپ اکیڈمی سے رابطہ قائم کریں گے تو 600 روپے کی آپ بیتی آپ کو صرف 300 روپے میں مل جائے گی. اور باقی تفصیلات کے لیے میں اپنا نیچے واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، تو اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں. میں آپ کو لوکیشن بتا دوں گا کہاں سے آپ کو پک اپ کرنی ہے کتاب، اور اگر کوئی آپ کو بائی پوسٹ منگوانی ہوگی تب بھی ہم دیکھ لیں گے پاکستان پوسٹ کے ذریعے، جس میں نہیں سکتا کہ 100-150 روپے زیادہ خرچ آئے گا، یہ آپ کے گھر پہنچ جائے گی. یعنی 600 روپے کی کتاب 300 روپے اس کی کاسٹ ہوگی، اور جو پوسٹل ایکسپنسز اٹیچول ہوں گے وہ آپ کو دینے ہوں گے، تو 400-450 روپے میں مل جائے گی. اگر پڑھ کے پسند آئے تو لوگوں کو تحفے میں ضرور دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.